अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी हर एपिसोड पहले से बढ़कर होती है। इसी तरह आने वाली एपिसोड जो है उसमें बहुत ट्विस्ट आने वाला है। जैसा कि महक को शमशेर ने अपने कब्ज़े में ले लिया है और वो कोशिश कर रहा है कि तुम मुझसे निकाह करो। उसने काफ़ी कोशिश की और ज़ोर लगाया, लेकिन महक जो है वो निकाह के लिए तैयार नहीं है। वो यही कहती है कि ना ही मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और ना निकाह करना चाहती हूँ। ये बातें जो हैं लेकर महक बहुत परेशान हो चुकी है और उसको एक कमरे में बंद करके जो शमशेर है वो बाहर चला गया है। महक बेचारी कमरे में रो रही है, सिसक रही है, ज़मीन पर बैठी रही है। शमशेर जो है वो बाहर निकल कर शेरू से कहता है कि शेरू, तुमने ना किसी की कॉल लेनी है और तुमने महक का मुकम्मल ध्यान रखना है, तुम्हारी यही ड्यूटी है। ये शेरू सुनने के बाद जो है कहता है ठीक है। उसके बाद शमशेर जो है वो महक के वालिद अकरम साहब को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी जो है मैं उसके साथ निकाह करने वाला हूँ। ये बात सुनकर अकरम साहब बेहद परेशान हो जाते हैं और कहते हैं प्लीज़ खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो, हमें बख्श दो। लेकिन शमशेर कहता है अकरम साहब मेरी गाड़ी आ रही है, उसमें बैठकर अपनी बेटी के निकाह के लिए आ जाएं। वो बेचारे मजबूर होकर शमशेर की गाड़ी जो उनके पास भेजी जाती है, जो शाहमीर लेकर जाता है, वो उसमें बैठकर आ जाते हैं। आखिरकार वो महक के वालिदैन हैं और वो बेहद परेशान हो जाते हैं, इस वजह से उनको मजबूरन आना पड़ता है। जब वो शमशेर के सामने आ जाते हैं तो शमशेर पहले तो उनके साथ बड़ी बातें करता है, जी वेलकम वेलकम। फिर कहता है कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि महक मान नहीं रही, उसको मनाओ, उसको मेरे साथ निकाह के लिए राज़ी करो। ये बातें वो बेचारे सुनकर परेशान हो जाते हैं। इतने में वो गन जो है उनकी बेटी निदा पर तान लेता है और कहता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी दोनों बेटियों को बिना सोचे समझे गोली मार दूंगा। ये देखकर शाहमीर जो है वो भी बेहद परेशान हो जाता है कि ये अब क्या करने जा रहा है। ये बातें शमशेर जो है उनके वालिदैन महक के वालिदैन से कर रहा होता है और धमकियां लगा रहा होता है कि जाओ अपनी बेटी की अगर ज़िंदगी चाहते हो और अपनी बेटी नीदा दोनों बेटियों की ज़िंदगी चाहते हो तो जाओ उसको मनवा लो। इतने में नाहिद आंटी जो है वो कमरे की तरफ बढ़ने लगती है जिधर महक मौजूद है। आगे से शेरू रास्ता रोकता है, शेरू उसको जाने नहीं देता, लेकिन इतने में शमशेर जो है वो इशारा करता है कि शेरू इसको जाने दो, जिस पर शेरू जो है वो आगे से हट जाता है और नाहिद आंटी जो है वो महक के पास चली जाती है और वहाँ जाकर मियाँ अकरम साहब भी चले जाते हैं। वो अपनी बेटी को बिल आखिर जैसे भी वो बेचारे मजबूरन मना लेते हैं बेटी की ज़िंदगी की खातिर, जिस पर अपने वालिदैन की खातिर महक जो है वो निकाह के लिए तैयार हो जाती है। निकाह के लिए मौलवी साहबान आ जाते हैं और उनका निकाह हो जाता है। महक निकाह को कबूल कर लेती है। जब ये सारा मुआजरा चल रहा होता है तो शमशेर जो है बड़ा एक्साइटेड होता है, लेकिन महक के वालिदैन महक वो बेचारे सभी मजबूर हैं और मजबूरी में ये वो सब कुछ कर रहे हैं। ये सब कुछ होने के बाद जो शमशेर है उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। वो उठता है, खड़ा होता है और महक के वालिद को मुबारकबाद देता है और कहता है गले मिलो। वो बेचारे आगे से हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं खुदा के लिए अब तो हमें बख्श दो, अब इससे आगे हमसे क्या चाहिए, हमको तो आपने ज़लील करके रख दिया है। लेकिन शमशेर जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो वहाँ से महक को लेकर सीधा अपने घर नवाबज़ादा दिलावर उधर आ जाता है। अपने घर में जब वो एंट्री करता है तो किसी को पता नहीं होता कि ये क्या करके आया है। जब वो अपने बाबा और मामा के पास आता है और कहता है अस्सलामु अलैकुम, एक दफ़ा तो उनको शौक लगता है कि ये अचानक से कैसे आ गया, ये तो आ ही नहीं रहा था। जब वो उनके पास आया, आगे से नवाबज़ादा दिलावर साहब जो है जेबों में हाथ डाले खड़े होते हैं। वालिदा बेहद खुश होती है, बिल आखिर हमारा बेटा तो हमारे पास आ ही गया। ये उनके लिए खुशी की बहुत बड़ी लहर थी इस वक्त। शमशेर आगे बढ़ा और अपने वालिदैन को गले लगाया। शमशेर तो बेहद खुश था, लेकिन इनको नहीं पता था कि ये इतना खुश क्यों है। जब शमशेर गले मिला और गले मिलने के बाद अपने बाबा साहब की तरफ कर देख कर कहता है
کہ میں نے مہک سے نکاح کر لیا ہے اور میں مہک کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ میں آج بے حد خوش ہوں اور میں مہک کو لے کر اب اپنے گھر آ چکا ہوں۔ یہ دیکھ کر میں شمشیر کی والدہ جو ہیں وہ بھی حیران رہ جاتی ہیں اور شمشیر آواز دیتا ہے، مہک تم باہر کیوں کھڑی ہو، اندر آ جاؤ، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ یہ سننے کے بعد مہک جو ہے وہ اندر آ جاتی ہے۔ جب وہ ہال میں داخل ہوتی ہے تو نوابزادہ دلاور اور ان کی اہلیہ جو شمشیر کی والدہ ہیں وہ ان مہک کو دیکھتے ہیں تو بے حد پریشان ہو جاتے ہیں، اور نوابزادہ دلاور جو ہے وہ مہک کو بولتا ہے کہ تم ابھی زندہ ہو، تم کیسے بچ گئی، کیونکہ یہ ان کو تو ایک شوق لگا تھا۔ اتنے میں جو شمشیر ہے وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں اس سے محبت ہی بے پناہ کرتا ہوں، میری محبت جو ہے وہ کیسے مر سکتی ہے، میرا دل کہتا تھا نا کہ میری مہک زندہ ہے، دیکھ لیں آخر میرے پیار کی جیت ہوگی اور مہک زندہ ہی ہے۔ یہ سن کر نوابزادہ دلاور جو ہے وہ بے حد پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو تو وہ پیچھے والا سب کچھ ماجرا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، لیکن شمشیر جو ہے وہ اپنے باپ سے باتیں کر رہا ہے اور بے حد خوش ہے کہ آخر کار مجھے مہک ملی گئی۔ یہ سننے کے بعد نوابزادہ دلاور جو ہے وہ جلال میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بات کو غور سے سن لو، اس بی بی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ وہ یہ غصے میں کہتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنی اہلیہ شمشیر کی والدہ جو ہیں ان سے بھی کہتا ہے کہ اگر یہ نہ گئیں تو میں قیامت ڈھا دوں گا، میں ابھی تک اتنا کمزور نہیں ہوا، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گا، اس لڑکی کو میں ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن شمشیر جو ہے وہ مہک کا ہاتھ پکڑے اس کو کمرے کی طرف لے کر جاتا ہے، کیونکہ اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ مہک تو اندر ہی اندر بے حد پریشان ہے، کیونکہ وہ تو اس سے نکاح کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن شمشیر جو ہے وہ اس کی محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے اور مہک سے کہتا ہے کہ مہک میں تم سے بے حد پیار کرتا ہوں، میں تمہاری یادوں کے سارے ہی ابھی تک زندہ ہوں، میرا دل کہتا تھا کہ تم زندہ ہو، بالآخر اللہ نے میری سن ہی لی اور اللہ نے ہمیں اکٹھا کر دیا، میری محبت کی کوئی مثال نہیں۔ ایسی وہ بہت ساری باتیں کرتا ہے اور مہک کو اپنے پیار کا یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے، جس پر مہک کہتی ہے کہ تم محبت کرتے ہو، میں تو تم سے نہیں نا محبت کرتی، نہ کبھی کر سکتی ہوں اور نہ ہی تم ایسا کبھی سوچنا، تم ایک ظالم ہو، درندے ہو، بس تم نے مجھے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے، جتنی مرضی ہے رکھ لو، میں نہ تمہیں اپنا شوہر تسلیم کرتی ہوں نہ ہی کبھی کروں گی۔ یہ مہک کا آگے سے جواب ہوتا ہے۔ یہ سن کر جو ہے شمشیر وہ بے حد پریشان ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کی سائڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور شمشیر جو ہے وہ بے حد پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب میں تمہاری محبت کو جیت لوں گا۔ اس کے بعد جب وہ صبح ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو دارا جو شمشیر کا بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ اس مصیبت کو کہاں سے اٹھا لائے ہو، اس کی کوئی ذات صفات، یہ ہمارے سٹیٹس ہمارے معیار کی نہیں ہے، کدھر سے تم اس کو لے آئے ہو، نہ تم نے سوچا ہے نہ دیکھا ہے، اس کو لا کر ہمارے سر پہ بٹھا دیا ہے، کچھ ہمیں بتاؤ تو صحیح یہ ہے کون اور کیا ہے۔ جب یہ دارا سوال کرتا ہے تو آگے سے شمشیر جو ہے وہ بڑا کہکا لگاتا ہے اور ہنستا ہے، کہتا ہے کہ بھائی جان اس کی ذات بھی میں ہوں، اس کی ذات تب تک نہیں تھی جب تک یہ میرے نکاح میں نہیں تھی، اب اس کی ذات بھی میں ہوں، اس کی پہچان بھی میں ہوں اور یہ میری زندگی ہے، اس کو آپ بہتر ہے جتنی جلدی آپ تسلیم کر لیں اتنا ہی بہتر ہے۔ اور وہ بے حد خوش ہوتا ہے۔ شمشیر یہ دارا کو بتاتا ہے، یہ باتیں دارا کے ساتھ بیٹھی دارا کی اہلیہ جو ہے وہ بھی سن رہی ہوتی ہے، وہ یہ سن کر وہ اٹھ کے بھاگ نکلتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس لڑکی کو میں ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی، کہ میں چاہتی تھی کہ صوفیہ سے شمشیر کی شادی ہوئی لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا، میں اس لڑکی کو ایک پل کے لیے بھی یہاں رہنے نہیں دوں گی۔ دارا اس کو پیچھے سے آواز دیتا ہے کہ میری بات تو سنو، لیکن وہ اپنی باتیں کرتی کرتی آگے چلتی جاتی ہے اور وہ صوفیہ کے کمرے میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو، نواب زادہ دلاور صاحب جو ہیں وہ اس کو
ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر رہے۔ جلد اچھا رزلٹ آئے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نواب صاحب اس کو لازمی ہر صورت گھر سے نکال دیں گے، یہ میرا دل کہتا ہے، کیونکہ اسے گھر میں کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی اسے تسلیم کرتا ہے۔ ادھر جو مہک کے والدین ہیں وہ بے حد پریشان بیٹھے ہیں۔ وہ اسی سوچ و بچار میں ہیں کہ پہلے تو ہماری زندگی اچھی خاصی چل رہی تھی، پتہ نہیں یہ ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں کیوں آ گئی ہیں۔ اب وہ اس سوچ میں ہیں کہ مہک کا نکاح تو ہو گیا ہے، لیکن یہ ظالم جو ہے، یہ درندہ ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اور اس نے اگر کچھ بھی نہ کیا تو نواب صاحب نے پہلے جو کیا ہے مہک کے ساتھ، شاید وہ دوبارہ ایسا نہ کریں۔ مہک بیچاری پتہ نہیں کس صورتحال میں ہوگی۔ یہ بیچارے ادھر گھر بیٹھے اپنی بیٹی کی پریشانی کو لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ آخر والدین جو ہیں اور ان پر ظلم بھی بہت ہو رہے ہیں۔ ادھر جو ہیں شمشیر کے والدین نوابزادہ دلاور، وہ اپنے بیٹے شمشیر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بات کو غور سے سن لو، جتنا جلدی ہو سکے اس لڑکی کو چھوڑ آؤ، جدھر سے لائے ہو، جتنے پیسے یہ مانگتی ہے اس کو دے دو، لیکن اس کو گھر سے نکال دو، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور میری نظروں کے سامنے یہ ایک پل بھی نہ رہے، جو مانگتی ہے لے لے چلی جائے۔ یہ بات سن کر شمشیر جو ہے وہ کہہ لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پاپا جانی یہ مت سوچیں، یہ اب آپ کی بہو ہے اور میری زندگی ہے، یہ ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہے گی، میرے ساتھ ہی جیے مرے گی۔ یہ بات سن کر نوابزادہ دلاور جو ہے وہ جلال میں آ جاتے ہیں، بہت غصہ کرتے ہیں اور غصے کی بھری نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بھول ہے، ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا، ابھی میں زندہ ہوں اور میرے جیتے جی ایسا ناممکن ہے، میں اپنے برابر کے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں اپنے ساتھ۔ اتنے میں وہ اپنے ملازم کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اس بے غیرت شیرو کا پتہ کرو، وہ کدھر ہے، وہ کدھر مر گیا ہے، وہ نہ کو کال کرتا ہے، اس کا موبائل بند جا رہا ہے، اس کو میرے پاس بلاؤ، میں اس کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ نوابزادہ دلاور جو ہے ان کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں ہو رہا کہ یہ کس طرح بچ گئی ہے، لیکن اب ان کا نظریہ ہے کہ شیرو کو بلاؤں۔ شیرو کے بلانے کے لیے وہ اصرار کرتا ہے اپنے ملازموں سے۔ ادھر جو شیرو ہے وہ چھپا بیٹھا ہے نواب دلاور صاحب سے کہ وہ مجھے زندہ گاڑ دیں گے۔ وہ اس سوچ و بچار میں پڑا ہے کہ اب آگے میں کیا کروں، اور اس کو شمشیر کہہ کے بھی گیا ہے تم نے ادھر سے ہلنا نہیں ہے، تم نے ادھر ہی رہنا ہے، یہ آگ جلا کر ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ اور ادھر نوابزادہ دلاور جو ہیں وہ کال کر رہے ہیں اپنے گارڈین کو کہ ڈاکٹر کو اٹھا لاؤ، جس نے کہا تھا کہ مجھے لاشیں مل گئی ہیں، لڑکی بھی جو ہے وہ بھی مر گئی ہے اور ساتھ میں ڈرائیور بھی۔ یہ نوابزادہ دلاور اپنے گارڈ کو کہتے ہیں اور وہ اس کے گارڈ جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کو اٹھا کر لے آتے ہیں، جس کے سامنے نوابزادہ دلاور بہت ہی پرجوش انداز میں بڑی خوشی کا اظہار اور اپنی دلیری اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے اور سگریٹ جو ہے وہ پی رہا ہوتا ہے۔ اور وہ بیچارہ جو ڈاکٹر ہے وہ منتیں سماجتیں کرتا ہے، آگے بیٹھا ہوتا ہے، گارڈ نے اس کو پکڑا ہوتا ہے۔ آخر کار اس ملازم کو نواب صاحب کے کہنے پر گولی مار دی جاتی ہے، چھوڑا نہیں جاتا۔ پھر ادھر نوابزادہ دلاور صاحب جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اگلے دن بھی کہا تھا کہ اس لڑکی کو چھوڑ آؤ، تمہیں اثر نہیں ہوتا۔ اتنے میں شمشیر جو ہے وہ بھی جلال میں آ جاتا ہے اور وہ پسٹل جو ہے وہ اس کو تان لیتا ہے اپنے سر پر، کہتا ہے کہ میں گولی مار دوں گا خود کو، اور پھر آپ کو پتہ لگے گا اس لڑکی سے مجھے جدا کیوں کیا۔ یہ دیکھ کر نوابزادہ دلاور کہتا ہے کرو جو تم نے کرنا ہے۔ جب یہ وہ لفظ جلال میں بولتے ہیں تو شمشیر آگے سے اپنے پر گولی چلا لیتا ہے، وہ خود کو گولی مار دیتا ہے۔ جب وہ خود کو گولی مار دیتا ہے تو نوابزادہ دلاور کے گھر جو ہے باہر ویسے ہی فنکشن وغیرہ چلتے رہتے ہیں۔ ادھر اس کا بھائی جو دارا ہے وہ دوڑے دوڑے گھر کی طرف بھاگتا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں فائر کی آواز کیسی آئی۔ جب وہ بھاگ رہا ہوتا ہے گھر کی طرف تو اتنے میں نوابزادہ دلاور کی پاور کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایمبولینس وغیرہ ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں، وہ جو شمشیر صاحب ہیں اس کو لے کر چلی جاتی ہیں۔ اب نوابزادہ دلاور جو ہے وہ بے حد ہی پریشان ہو چکا ہے، یہ میں نے کیا کر دیا، دن بدن میں کیا کرتا جا رہا ہوں۔ اس بات کو لے کر شمشیر کی والدہ جو ہیں وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں اور نوابزادہ دلاور اوپر بیٹھا ہوا خود پر پچھتا رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ہی گولی مروا دی۔ یہ سب ماجرا ابھی چل رہا ہے، آنے والی ایپیسوڈ میں امید ہے کہ نوابزادہ دلاور جو ہیں وہ ڈھل جائیں گے، وہ شمشیر کی ہر بات کو مان لیں گے۔
اور میک کو بہت تسلیم کر لیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔